बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रजब से लेकर रमज़ान तक के जो फ़ज़ाइल हैं, जो मुसलमानों के लिए इसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें हैं, जो फ़जीलतें हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। कहा जाता है कि रजब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। शाबान हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ानुल मुबारक उम्मत का महीना है कि इस माह मुबारक में उम्मत को बेशुमार सवाब और फ़जीलत अता की जाती है। किस तरह से इस माह मुबारक में इबादत की जाती हैं, इस माह मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं। ये माह मुबारक माह सय्याम है कि जिसमें तमाम तर मुसलमान खुशू व खुज़ू के साथ अपनी इबादत जारी व सारी रखते हैं। हर एक नमाज़ अदा करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, इशराक अदा करते हैं, चाश्त अदा करते हैं, तरावी की नमाज़ें अदा करते हैं, साथ ही कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, रोज़ों का अहतमाम भी करते हैं, सहरी और अफ्तारी का अहतमाम भी किया जाता है। कहा जाता है कि ये माह मुबारक जो है वो अल्लाह का मेहमान है, जिससे मुसलमान पुरजोश तरह से इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और इस माह मुबारक की रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटते हैं। पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा होता है कि जिसमें जितनी फ़जीलतें, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें मुसलमानों पर नाजिल होती हैं, वो उनकी बख्शिश का सबब भी बन जाती हैं, इनकी इबादत भी इनकी बख्शिश का सबब बन जाती हैं। और इसी माह मुबारक के हवाले से आज हम बात करेंगे। तकरीबन रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं और बहुत ज़्यादा ही एक तरह से एक्साइटमेंट भी है लोगों को कि ये माह मुबारक आने वाला है, कौन कितनी रहमतें समेट ले, कौन कितनी बरकतें समेट ले। और क्या पता कुछ लोग हम ये भी सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में हमें रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटने का मौका अता फ़रमाए और क्या पता ये रमज़ान हो, अगले रमज़ान हम हो या ना हो। तो इस तरह के भी ख़यालात ज़हन में आते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, बात को प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। हमारे साथ आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी, मेहमान ख़ास मौजूद हैं, आलिम भी हैं, पेश इमाम भी हैं और एक बहुत ही जानी-मानी शख्सियत हैं। चूँकि आलिम हैं तो कहा जाता है कि आलिम तो माशाल्लाह से फिर इल्म का ख़ज़ाना होता है। तो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बेहद शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आप आज के इस प्रोग्राम में जो है अपनी खिदमत पेश करेंगे। कुछ सवालात हैं माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जिनके जवाब आपसे हम लेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि माह रमज़ानुल मुबारक ये समझते हैं कि अल्लाह का मेहमान है और हमें इसकी मेज़बानी अच्छी तरह से करनी है और कुछ लोग तो तरजीह ये देते हैं कि इफ्तारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रंगारंग दस्तरख़्वान होना चाहिए, सहरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रंगारंग दस्तरख़्वान होना चाहिए। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें दस्तरख़्वान पर माशाल्लाह से जो है वो मौजूद रहती हैं। तो इस माह मुबारक के हवाले से मुसलमानों की जो है बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। जी हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा नुक्ता उठाया है कि हमारे यहाँ जो काम करने के होते हैं वो नहीं किए जाते और जो नहीं करने के होते हैं वो बढ़ चढ़ कर सब कर रहे होते हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ यूँ समझी जा सकती हैं कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल को देखना होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की आमद का ख़ुद एहतमाम किया करते थे। यहाँ तक आप रजब से ही रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार किया करते थे और अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए रब, हमें रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब फ़रमा, उसमें पहुँचा दे। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल कि आप शिद्दत से रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे तो कसरत से रोज़े रखते थे, लेकिन रमज़ान के अलावा जिस महीने में सबसे ज़्यादा आप रोज़े रखते थे वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना होता था कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। अब रमज़ान की आमद से पहले पहले कि रमज़ानुल मुबारक पूरा रोज़ों में गुजारना है, अब रोज़ों की प्रैक्टिस करनी है,
وہ تیاریاں کرنی ہیں تو سب سے زیادہ شعبان المعظم میں رسول پاک روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ نے جمع فرمایا اور پھر ان کا ذہن سازی کی، فرمایا اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، تم میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسا مہینہ ہے برکتوں والا کہ رب تعالیٰ اس کی ابتدا ہی سے رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، پھر اس کے درمیان میں گناہ گاروں کو مغفرت الہی کی نوید سنائی جاتی ہے، اور پھر اس کی انتہا میں رب تعالیٰ امت مسلمہ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ایک فرض کر لے تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک نیکی کرے، نفل نیکی کرے، تو اس کا ثواب اس کو فرض کے مطابق دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے تو مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ فرمائی، اور خود بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کمر بستہ رہتے تھے اور عبادات الہیہ بڑھ چڑھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس ماہ مبارک کی خاص عبادات کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، اس ماہ مبارک کی جو عبادات علماء نے لکھی وہ 5 عبادات ایسی ہیں جو فضائل و مناقب کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور 5 عبادات ایسی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا روزہ ہے، دوسرا اعتکاف ہے، تیسرا تراویح، چوتھا شب قدر، اور 5ویں تلاوت قرآن مجید۔ یہ 5 عبادات ایسی ہیں جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور آپ دیکھیں رمضان المبارک میں 5 حروف ہیں اور یہ عبادات بھی 5 ہیں، تو علماء نے ایک بہت پیارا نقطہ یہاں پر اٹھایا۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے حروف بھی 5، اس کی عبادات بھی 5، تو رمضان میں اگر راہ کو دیکھتے ہیں تو آپ راہ سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد زمان الہی ہے، الف سے مراد امانت الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ تو علماء نے فرمایا جو اس مہینے میں خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت قرآن مجید ادا کرے، اعتکاف کرے، شب قدر کی تلاش کرے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے 5 انعامات عطا فرماتا ہے، اسے اپنی رحمت سے بھی نوازتا ہے، پھر اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنی زمان میں لے لیتا ہے، اسے اپنی امان میں لے لیتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے جاتے جاتے اس کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ضمانت الہی کا مطلب کیا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ زمان دے گا، تو زمان کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھی جا رہا ہوگا تو رب تعالیٰ اس کو روک لے گا اور فرمائے گا فرشتوں یہ ہماری زمان میں ہے، اس کو ہم نے ضمانت دی ہے، آج اس کو جہنم مت لے جاؤ بلکہ اس کو جنت کا راستہ دکھاؤ۔ یہ زمان کا مطلب ہے۔ اور نور کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان جائے گا اور قبر میں جب وہ پہنچے گا تو قبر کتنی اندھیری ہوتی ہے، لیکن جب یہ نور الہی سے منور ہو کے قبر میں جائے گا تو اسے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس نے جو رمضان المبارک میں عبادات کی ہوں گی اس کی روشنیاں ہی اس کو قبر کی چمکا دیں گی اور قبر میں اس کے لیے مدد فراہم کریں گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ روزے کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کے انعامات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہے جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم فلاں نشہ کرتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بتائے گا کہ روزے کے جو فضائل ہیں، فلسفہ ہے، جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ اس سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس حاصل ہو۔ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ تو روزے کا فلسفہ ایک بہت پیارا فلسفہ ہے، بلکہ جتنی اسلامی عبادات ہیں ان سب کا آپ فلسفہ اٹھائیں تو ان میں آپ کو ایک بات قدر مشترک دکھے گی۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز ایسی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کے ذریعے امیر اور غریب کے فرق کو مٹایا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو وہ ایک ہی صف میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ آج کوئی بادشاہ نہیں، آج کوئی فقیر نہیں، بلکہ آج رب تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے سب ایک ہی جتنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھیں تو جناب والا طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، وہ غریب ہو یا وہ امیر ہو، سب کو بھوکا پیاسا اور خواہشات سے دور رہنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے روزی جیسی عبادت کے ذریعے یہ فلسفہ بیان کیا
کہ احساس کمتری ختم فرمائی، کہ جو غریبوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو سکتی تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جس طرح امیر اگرچہ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن کچھ کھا پی نہیں سکتے، ان کو دیکھ کر صبر حاصل کرو، تو یہ رب تعالیٰ نے احساس کمتری کا توڑ فرمایا۔ فلسفہ تو روزے کا یہ ہے، اور مقصد روزے کا کیا ہے؟ مقصد قرآن مجید نے روزے کا خود بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں امیر ہونا کامیابی کا معیار نہیں، بہت بڑا انسان بن جانا کامیابی کا معیار نہیں، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے، تم میں کامیاب وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا تقوی والا ہے، جو گناہوں سے جتنا دور رہے گا اس کو تقوی اتنا حاصل ہوگا۔ تو یہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی ایسے حاصل ہوگا کہ انسان بند کمرے میں ہے، حالت روزہ میں، اس کو بھوک کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہے، پیاس سے وہ بلبلا رہا ہے، لیکن گلاس بھی اس کے سامنے ہے، کھانا بھی اس کو دستیاب ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے، اپنے آپ کو پینے سے روکتا ہے۔ تو کیوں روکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا کہ کھانے سے دور رہو، پینے سے دور رہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میری رضا کی خاطر تم حلال کاموں سے دور، کہ کھانا بھی حلال پینا بھی حلال، لیکن میری رضا کی خاطر جب تم نے حلال کام چھوڑ دیے تو یہ سمجھ لو، یہ بات یاد رکھو، میری ہی رضا کی خاطر تم حرام کاموں سے بھی بچ جاؤ۔ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو وہ حرام کام بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ تقوی حاصل کر لیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری رضا کی خاطر روزے رکھے تو ان کو ہم کیا کیا انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو روزہ رکھنے والوں کے لیے، اور ان کی فضیلت میں احادیث میں یہ وارد ہوا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، دو چیزوں کی آقا کریم نے قید لگائی، ایک تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بہت بڑی انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے رکھا۔ اور پھر دوسرا فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ابن آدم میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا صلہ دوں گا، کہ یہ روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ صرف رب تعالیٰ کے رضا کا حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں افطار کے وقت روزے دار کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو رضا کا حصول بھی مل جاتا ہے، اور تیسرا اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر ساری دنیا تو انسان کی ایسے ہی نکھر جاتی ہے، لیکن جب انسان قیامت میں جاتا ہے، روزے دار قیامت کے دن ہوگا تو رب تعالیٰ وہاں پر بھی اس پر انعامات کی بارش فرمائے گا، یہاں تک کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ انسان کے لیے قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا مولا سارا دن تیری رضا کی خاطر میں نے اس کو بھوکا رکھا، اسے پیاسا رکھا، اور یہ بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا، آج تو میری خاطر اسے بخش دے۔ تو رب تعالیٰ روزے کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا، اور جب یہ سفارش قبول ہو جائے گی تو بندہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ جہنم سے کتنا دور ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام للہ فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اب جب یہ جہنم سے دور ہو جائے گا تو یہ خود بخود جنت سے قریب ہو جائے گا، اور جب یہ جنت کے قریب ہوگا تو آقا کریم فرماتے ہیں اور لوگ اور عبادت والے تو مختلف دروازوں سے جا رہے ہوں گے جنت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو یہ خاص پروٹوکول عطا فرمائے گا کہ ان کے لیے دروازہ بھی الگ ہوگا، باب الریان نامی دروازے سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ اور جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ان کو میسر آئے گی، اور وہ نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ آقا کریم نے خود فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے رب تعالیٰ نے دو قسم کی خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ
افطار کے وقت ہوتی ہے اسے. جب یہ افطار کرتا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر جب یہ افطاری کرتا ہے تو ایک خوشی اسے جب میسر آتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب یہ جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا. تو یہ ساری روزہ رکھنے والوں کی فضیلتیں ہیں کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے, رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی, ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی, روزے کی سفارش ان کے حق میں قبول ہو جائے گی, جہنم سے دور ہو جائیں گے, جنت میں بڑے اہتمام کے ساتھ داخل ہوں گے, اور تو اور دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار بھی انہیں مل جائے گا. انشاءاللہ. بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت باتیں. رمضان المبارک کے حوالے سے خوبصورت سی جو ہے نشریات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیش امام اور عالم زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین العابدین, یہ بتائیے گا کہ ماہ مبارک جو ہے رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ, نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو قرآن مجید کے آداب, ان کے عمل کرنے والوں کے انعامات کیا ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے؟ جی ہاں بالکل, رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے خود یوں بیان فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا کہ رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, فیہ ھدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور روشن دلائل بھی ہیں. رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید کا انٹروڈکشن فرمایا, اور آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی اہمیت ہے, کتنی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اتارنے والا. فرمایا انا انزلناہ, قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا. اب کس کے ساتھ بھیجا, کس کو دے کر رسول پاک پر بھیجا, تو اس کا بھی خود ہی اعلان فرمایا نزل بہ الروح الامین, کہ جو قرآن مجید کو لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے ہیں وہ جبریل امین ہیں. اسی طرح اترا کس پر, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا کس زبان میں, تو فرمایا بلسان عربی مبین, ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا. کون سے مہینے میں نازل ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو آپ دیکھیں اتارنے والا رب تعالیٰ, جس کے ساتھ بھیجا گیا وہ جبریل امین, جس پر بھیجے گئے وہ رسول پاک, جس زبان کے ساتھ بھیجا گیا وہ عربی, اور جس مہینے میں بھیجا گیا وہ رمضان المبارک. اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ, اور فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جبرائیل علیہ السلام, رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک, اسی طرح تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان عربی. تو جتنی فضیلتیں تھیں رب تعالیٰ نے وہ قرآن مجید کو عطا فرما دی. تو یہ تو قرآن مجید کی فضیلتیں ہیں, اور پھر اس کے آداب کو بھی قرآن مجید نے اسی قدر بیان فرمایا اور ملحوظ خاطر رکھا. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن مجید کو صرف وہی لوگ چھوئیں گے جو پاک ہوں. بے شک. سب سے پہلا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو باوضو چھوا جائے. کسی قسم کی ناپاکی ہو تو قرآن مجید کے پاس بھی بندہ نہیں جائے گا. اور پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کرنے لگو تو تعوذ اور تسمیہ پڑھو. یہ پھر قبلہ رخ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی. اور پھر ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بس زیادہ پڑھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں بس زیادہ پڑھنا ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر کر پڑھو. اور دوسری جگہ فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو اتنی تلاوت کرو, لیکن قرآن کے سارے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے لیے انعامات کیا ہیں؟ دیکھا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, تراویح میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, تو اس کے انعامات کیا ہیں؟ اس کے انعامات میں سب سے پہلے یہ بات دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اور عبادتوں کا جو ثمرہ ہے وہ قرآن مجید میری امت میں جتنی عبادات فرض ہوئیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو عبادت ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے. یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے, اور جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اور عبادات کرنے والوں کو تو صرف ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے, لیکن میری امت جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گی تو ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اس پر رسول پاک نے فرمایا الف لام میم, میں نہیں کہتا یہ کہ پورا ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے,
لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، مطلب الف پڑھنے والوں کو 10 نیکیاں، لام پڑھنے والوں کو 10 نیکیاں اور میم پڑھنے والوں کو 10 نیکیاں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید پر حاوی ہو گیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا اور اس پر کار بند رہا، پابندی سے عمل کرتا رہا قرآن مجید کی تعلیمات کو، تو اس کو یہ ثواب ملے گا کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت عطا فرمائے گا، اور تو اور اس کے لیے یہ بھی ثواب دیا جائے گا، اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی جائے گی کہ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ سفارش کرے گا، تو اس کی وجہ سے ان 10 افراد کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ماہ رمضان المبارک کی چاند رات سے ہی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی میں آ رہی تھی راستے میں تو جگہ جگہ میں نے بینرز لگے دیکھے کہ فلاں وقت پہ تراویح کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ تو یہ بتائیے تراویح کی فضیلت کیا ہے، اور میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا خواتین پر تراویح واجب ہے؟ دیکھیں، تراویح نہ خواتین پر واجب ہے اور نہ مرد حضرات پر واجب ہے، بلکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پابندی سے پوری زندگی کاربند رہے، اس پر عمل کرتے رہے، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے جس کو چھوڑنے والے گناہ گار ہوں گے۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، مطلب کہ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے والے گناہ گار ہوں گے۔ اور پھر کیا، اور یہ تو جواب ہو گیا آپ کا کہ جی ہاں بالکل خواتین تراویح پڑھیں گی، مرد حضرات بھی تراویح پڑھیں گے اور خواتین بھی تراویح کا اہتمام کریں گی، وہ گھر پہ کریں یا ہمارے یہاں ایسے بھی اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں جہاں پر مرد حضرات بھی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور عورتیں بھی تراویح کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو بالکل جس طرح مرد حضرات پر تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کن حضرات پر کن ایام خاص میں روزے فرض نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں پر، یا پھر جو ہے وہ مسافروں پر، یا پھر جو ہے جو بیمار ہوں ان پر روزے فرض نہیں ہوتے، مینس کہ ان پر روزے وقتی معاف ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا جو ہے وہ فدیہ ہے، مینس کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ کس طرح سے اس کا فدیہ ادا کرے گا، اور جو مسافر ہے یا جو بیمار ہے تو وہ بعد میں کس طرح سے اس کا جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے، اور خواتین کے جو خاص ایام میں خواتین روزے نہیں رکھ پاتی ہیں تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سماعت کریں کہ روزے کن کن افراد پر فرض ہیں۔ روزے دار کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس کے علاوہ مقیم ہونا، یہ اس پر واجب ہے۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو ہر مسلمان پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ اور رہی یہ بات، مسافر پر روزہ شریعت نے فرض نہیں کیا، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا تو اس پر وہی روزے لوٹانے واجب ہوں گے جو اس نے سفر کی حالت میں روزے چھوڑے ہوں گے۔ اور دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے، تو شریعت نے اس کا حکم یہ بیان کیا کہ ایسے بوڑھے افراد جن پر ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب روز بروز ان کی صحت اور نچلے طبقے کی طرف جاتی رہے گی، مطلب اب ان کا صحت مند ہونا یقینی نہیں بلکہ دن بدن یہ اور ضعف کا شکار ہوتے جائیں گے، تو شریعت نے ان بزرگ حضرات کے لیے فدیہ رکھا ہے۔ اور فدیہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کسی غریب کو، کسی لاچار کو 2 ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتے تو وہ فدیہ ادا کریں۔ اور فدیہ کتنا ہوتا ہے تو وہ صدقہ فطر کی واجب ہوتا ہے، جتنا مسلمان اپنا فطرہ نکالتے ہیں اسی قدر وہ اپنا فدیہ ادا کریں گے۔ اور جو ہماری خواتین ہیں، ہماری خواتین کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ وہ پیریڈز کے دنوں میں جو ان پر روزے نہیں رکھے جاتے، وہ تو شریعت نے صرف انہیں یہ ریلیف دی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھیں گی۔ یہ ریلیف کیا، بلکہ وہ ان دنوں میں روزے رکھ ہی نہیں سکتی چونکہ طہارت نہیں پائی جاتی۔ تو اس کے بعد جب رمضان المبارک کے بعد جب ان کی پاکی کے دن ہوں گے تو سال میں پورے 11 مہینے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آرام سے جیسے سہولت ہو، بلکہ ان کے لیے تو اور آسانی شریعت نے مقرر کر دی کہ بعض لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں پورے 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو خواتین کے لیے یہاں پر ایک آسانی بھی یہ ہوئی کہ پھر وہ 11 مہینے آرام سے اپنی ان روزے چھوٹے ہوئے روزوں کی عدت اور قضا پوری کر لیں، تو یہ ان کے لیے شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کچھ والدین آج کل جو ہے یہ فیشن ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، میں نہیں سمجھ پاتی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے ہیں،
ان کی پکچرز پوسٹ کرتے ہیں، خاندان میں جو ہے وہ دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں نے جو ہے وہ پہلا روزہ رکھا، روزہ کشائی ہے، آپ آ جائیں، پھر بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چونکہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ روزہ ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، جن بچوں کو نماز کی سمجھ نہیں، جن بچوں کو روزوں کی سمجھ نہیں، ان بچوں کو آپ لیٹ جو ہے جگائیں، پھر ان کو جو ہے وہ سحری کروائیں، پھر ان کو پورا دن سلائیں، پھر افطاری سے کچھ ٹائم پہلے اٹھائیں، پھر ان کو جو ہے وہ پھول ہار پہنائیں، تصویریں کھینچیں، خاندان کو بلائیں اور پھر ان کی روزہ کشائی کا اہتمام کریں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عموماً کس عمر کے بچے پر روزہ فرض ہے، کس عمر کا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اور یہ جو والدین نا سمجھی کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو عموماً 5 سال کے ہوتے ہیں، 6 سال کے ہوتے ہیں، ان کو روزے رکھوا دیتے ہیں اور ان کی جو ہے بہت بڑی پبلسٹی کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلام نے حوصلہ افزائی کا درس دیا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اب بچوں کو کتنی عمر میں روزہ رکھوایا جائے تو اس کو آپ نماز سے کمپیئر کر سکتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز 7 سال کی عمر سے بچوں کو پڑھنے کی تلقین کرو، لیکن جب وہ نہیں پڑھیں تو پھر ان سے ہلکی پھلکی سرزنش بھی کی جائے گی۔ تو اگر بچوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور انہیں بلوغت سے پہلے بالکل روزے رکھوائی نہیں جائیں گے تو ان کی یہ عادت ہی نہیں بنے گی، اور وہ پھر کیسے پوری زندگی بھر روزہ رکھیں گے؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ 7-8 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو روزہ رکھوانا شروع کریں۔ لیکن ایسی عمر میں روزہ رکھوانا کہ 3-4 سال کی عمر میں جو آج روزہ رکھوایا جاتا ہے وہ سخت بے احتیاطی ہے۔ اب اگر بچے نے روزہ توڑ دیا تو پھر وہ جو سارا روزہ کشائی کا اہتمام کیا ہوتا ہے پھر اس کا الگ نقصان ہے، اور پھر بچوں کی اس طریقے سے احساس کمتری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ روزہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے توڑ دیتے ہیں تو لوگ ان پر طعن کریں گے، ان پر تنقید کریں گے، جس سے وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ اب ہمیں روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اسلام یہ درس دیتا ہے کہ 7-8 سال یہ بہت اچھی عمر ہوتی ہے، اس عمر سے بچوں کو روزے کی پریکٹس کروائی جائے اور روزوں کی طرف لایا جائے، تب کہ اس لیے کہ جب وہ بلوغت کی دہلیز پر پہنچیں تو وہ آسانی سے اپنے روزے پابندی کے ساتھ رکھ سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے ایک سوال یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے، کوئی جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کسی طرح کے ایڈکشن ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے، کوئی جان بوجھ کر بھی روزہ نہیں رکھتا، تو اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ روزہ عاقل بالغ مسلمان جتنی شرائط ہیں جب وہ پائی جائیں گی تو مسلمان پر روزہ فرض ہوگا، بالکل فرض ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں، نماز سب پر فرض ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بنا کسی عذر کے نماز نہیں پڑھتے؟ تو جتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر عذر شرعی کے روزے چھوڑتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو اس کی سزا دی جائے گی اور وہ جہنم کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک وعید ہے، لوگوں کو چاہیے کہ روزوں کا خیال رکھیں تاکہ ساری عبادات احسن انداز سے وہ ادا کر سکیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین جو ہے وہ شاپنگ کی بڑی شیدائی ہوتی ہے، شاپنگ کرنی ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، تو عموماً ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو عبادات کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، تو ایسی خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو افراد بھی ایسا کریں گے وہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات کو ضائع کریں گے، ضرور وہ خسارے کے مستحق ہیں اور وہ خسارے کے لائق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاریاں فرمایا کرتے تھے، اور تو اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں جو گزرے ہیں، وہ تو رمضان المبارک کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، ان میں عبادات اس قدر کیا کرتے تھے کہ وہ 29 یا 30 شعبان المعظم کو اپنے مریدین سے، اپنے حلقہ احباب سے آخری ملاقات کرتے اور فرماتے کہ اب ملاقات عید کے دن ہوگی، یہ سارا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ پہلے ممبر پر قدم رکھے، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام تو آپ کی ہر ادا کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایسی کیا وجہ بنی جو ہر مرتبہ آپ نے آمین فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، ایک دفعہ جب میں نے ممبر پر قدم رکھا ہے تو حضرت جبریل میری بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا اور اس میں عبادات کر کے رب تعالیٰ سے جنت کا مستحق نہ ہو پایا اور رب تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا۔
ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں یہ خواتین ہوں یا مرد اس مہینے کا اہتمام کریں، اور یہ جو شاپنگ ہے یہ رمضان سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، جتنے کام ہیں اضافی کام وہ رمضان سے پہلے بھی کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا رمضان المبارک کا اہتمام کیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات کہی، کیونکہ ایک میسج تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عموماً خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی راتیں ہوں، عبادات کی راتیں ہوں، شب قدر کی راتیں ہوں، تو وہ مارکیٹ میں شاپنگ مالز میں گزارتی ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان المبارک اسپیشلی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو اتنی عبادات، اتنے روزے، نوافل، تراویح، قرآن مجید، اتنی خوبصورت سنتیں ادا کرنے کا، فرض ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا پتہ کہ اگلے سال ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہو یا نہ ہو، ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ ایسی عبادات کا مہینہ کہ جن کو آپ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں اپنے چند جو ہے وہ ناسمجھی والے عناصر کی خاطر، تو اس بارے میں بہت احتیاط کیجیے۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خوبصورت سی نشریات کا سلسلہ جاری ہے پیش امام اور عالم زین العابدین کے ساتھ۔ جی زین العابدین، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اس ماہ مبارک میں اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، چونکہ 20ویں روزے سے ہی تمام جو ہے لوگ اعتکاف میں عصر کی نماز کے بعد سے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خوبصورت سا پرکیف سا ماحول ہوتا ہے۔ اکثر نیوز چینلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد دکھائی جاتی ہیں، اہتمام دکھایا جاتا ہے، تو ایک جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک میں پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، ان کی برکات کیا ہیں، اور ان کے انعامات کیا ہیں، اس کے اخلاقی فوائد اور ثمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی پابندی کے ساتھ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اہتمام فرمایا، اور آپ باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد میں جا کر۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یہ رسول پاک کا عمل رہا، اور آپ کے بعد اس پر آپ کی ازواج مطہرات نے بھی عمل کیا کہ آپ کے بعد وہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا گھر میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ مرد حضرات کے ساتھ یہ عورتوں کے لیے بھی بہت سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ان آخری برکتوں والے 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور وہ بھی گھروں میں اعتکاف کریں۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا، آپ یہ دیکھیں، آج مہنگائی کا اتنا دور ہے کہ حج کرنا تو بہت دور کی بات، کوئی عمرہ کرنے کا بھی غریب بندہ تو نہیں سوچ سکتا، کیونکہ غریبی ہمارے سامنے ہے اور مہنگائی ہمارے سامنے ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، رب تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف رب تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے کیا، رب تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی وسعت اور عرض اتنی ہوگی کہ مشرق و مغرب اس میں سما جائیں، اتنی رب تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور اس کا اخلاقی فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں، جب موبائل ہم چلاتے ہیں تو یہ کبھی کبھار ہینگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی سٹوریج وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جب تم گناہ گر کر کے تھک جاؤ اور تمہارا دماغ کام کرنے نہ لگے، تو پھر تم رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اپنی جو تم نے ایکسٹرا چیزیں اپنے اندر بھر لی ہیں، وہ سیو کر لی ہیں، انہیں ڈیلیٹ کرنا شروع کرو۔ جب بندہ ان نازیبا میموریز کو ڈیلیٹ کرنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ہماری بیٹری کیسے چارج ہوتی ہے، تو ہماری بیٹری الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہماری بیٹری اس طرح چارج ہوگی کہ رب تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہمارے دلوں کو چین مل جائے۔ اور جب ہم یہ دلوں کا چین حاصل کرنے کے لیے 10 دن کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اعتکاف کا معنی ہی ہے چمٹ جانا، کسی جگہ رک جانا۔ تو بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ مولا تیری رضا کی خاطر میں تیری بارگاہ سے چمٹ گیا، میں تیری بارگاہ میں آ کے ٹھہر گیا، اب جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اس در سے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اپنی بخشش کروا کے ہی اس در سے اٹھوں گا۔ تو ایسی کون سی خاص عبادات کی جاتی ہیں اعتکاف میں؟ کون سی خاص عبادات کی اعتکاف جاتی میں ہیں؟ کیا عبادتیں نہیں کی جا سکتی، بلکہ اعتکاف میں تو انسان ساری عبادات ڈھونڈتا ہے، اس میں نماز کی پابندی ہے،
اس میں روزے کی پابندی ہے، تلاوت قرآن مجید وہ کثرت سے کر سکتا ہے، وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ اشراق، چاشت، اوابین، یہ ساری عبادات کثرت سے کر سکتا ہے، اور بہت ساری اس کو عبادات کے ذرائع فراہم کیے جاتے ہیں اعتکاف میں۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہیں وہ راتیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی ان طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جب سمندر کا تمام کھارا پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے، اور اس رات کے اتنے فضائل اور برکات ہیں کہ اگر ہم ڈھونڈنے لگیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مینس کہ ان 5 راتوں میں جو ہمیں یہ طاق راتیں عطا کی گئی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ماشاءاللہ سے ان راتوں میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کر ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو شب قدر کی ایسی کون سی رات ہے، کون سی یہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی فرمایا، پوری ایک سورہ ماشاءاللہ سے نازل فرمائی، اور کس طرح سے اس کا تعارف کروایا، کس طرح سے اس کی وضاحت پیش کی قرآن مجید نے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید نے اس کا انٹروڈکشن، پوری ایک سورت اس ٹاپک پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما کر اس کی فضیلت پر مہر لگائی کہ لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ملال رہتا تھا کہ پہلے تو لوگوں کی اتنی عمریں ہوا کرتی تھی، کوئی 1000 سال جی رہا ہے، کوئی 900 سال جی رہا ہے، تو میری امت کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہوگی، تو ان کو اتنی زیادہ عبادات کا ثواب کس طرح ملے گا؟ تو اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ انعام فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر مند مت ہوں، آپ کی امت کا خیال ہم کرتے ہیں، اس کو ایسی رات عطا فرمائیں گے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں جس نے ہماری رضا کی خاطر عبادات کی، ہم اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادات کا ثواب دیں گے۔ اور تو اور فرمایا من قام فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں رب تعالیٰ کے حصول کے لیے کھڑا ہوا، رب تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ساری، اور پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کھارا پانی ہو جائے گا، میٹھا پانی ہو جائے گا، یہ آپ کی باتیں صحیح ہیں، اور پھر یہ ٹوٹ کے آزمائے جاتے ہیں۔ بعض احباب کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، اور ہو بھی سکتی ہے۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ شب قدر وہ 27ویں شب ہے، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کا کوئی صراحتاً جواب نہیں ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آقا کریم نے اتنی عنایت اس امت پر ضرور کی، فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ لیلۃ القدر اللہ رب کریم نے رکھی، اور فرمایا کہ اسے ڈھونڈنا ہو تو طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں رمضان المبارک کی، کہ ان میں سے کسی ایک میں رب تعالیٰ لیلۃ القدر کو رکھتا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ظاہر کیوں نہیں فرمائی لیلۃ القدر؟ تو اس میں بھی رب تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ظاہر نہیں فرمائی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں آئیں۔ اگر رب تعالیٰ ظاہر فرما دیتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو جو مومنین تھے، جو رب تعالیٰ کی ہمہ وقت عبادت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، وہ تو اس رات قیام کر کے رب تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوتے، لیکن جو جانتے بوجھتے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اسی رات میں گناہ کرتے، تو وہ پھر عذاب نار کے مستحق بھی ہو سکتے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا کہ یہ رات کون سی ہے، فرمایا کہ عبادتیں کرتے رہو۔ ہمارے علماء نے ایک یہ بھی حکمت بیان کی کہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کا یہ جو لفظ ہے، یہ سورہ قدر میں رب تعالیٰ نے 3 مرتبہ بیان فرمایا، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور 3 کو جب 9 سے ضرب دیں گے تو 27 آئے گا۔ فرمایا کہ 27ویں رمضان جو 27ویں شب ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہ سارے ٹوٹکے اپنی جگہ، ساری حکمتیں اپنی جگہ، ہمیں 5 راتوں کو رب تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا پتہ کون سی شب قدر ہو اور کون سی رات اس کی مغفرت کے باڑے بٹ رہے ہوں، لہذا 5 راتوں کو کمر بستہ رہنا چاہیے اور عبادات الہیہ بجا لانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ساری خوبصورت سی باتیں کی امام زین العابدین نے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مبارک مہینہ، اتنا خوبصورت مہینہ کہ جس مہینے کی ہم جتنی بھی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹیں اتنا کم ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہم نے پیش امام عالم زین العابدین ہمارے ساتھ موجود تھے، جن سے ہم نے اتنی خوبصورت سی باتیں سنی، سیکھیں، سمجھیں، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ماہ مبارک کی رحمتیں سمیٹنے کا
جو ہے وہ شرف عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادات جو ہے وہ ادا کریں۔ اور بہت شکریہ امام زین العابدین آپ کا، چونکہ امام زین العابدین سے مجھے جو ہے کچھ یاد آ گیا۔ ہم محرم میں اکثر ٹرانسمیشنز کرتے ہیں جن میں ہمارے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارے جو نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے آئی تھنک بیٹے کا نام بھی امام زین العابدین ہی تھا، تو مجھے وہ یاد آ گئے۔ خیر، ماہ مبارک ہو چاہے محرم ہو، سب اللہ کے مہینے ہیں، اور ان خوبصورت مہینوں میں اللہ رب العزت نے ہر مہینے کی اپنی امپورٹنس رکھی، اپنی اہمیت رکھی ہے۔ اور جو ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان المبارک، تو اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اور امت کا مہینہ تو وہ امتی کہ جن کے لیے وہ روتے تھے، جن کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے کہ میں اپنی امت کے بغیر تو جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی امت کو جنت میں لے کر جاؤں گا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی تاکہ ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ عطا کیا جا سکے ان کی جانب سے کہ جس میں ہمارے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمیں نیکیوں کا موقع دیا جائے۔ اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو آج کے اس پروگرام سے کافی اویئرنیس ملی ہوگی۔ ماہ مبارک ہی وہ مہینہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ جو ہے نیکیاں کریں، پورا سال ہی جو یہ آپ کی زندگی کا ایام خاص ہیں، یہ جو ہے ڈیلی ہی آپ عبادات کریں، خشوع و خضوع سے ان کا احترام کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی نیکیاں رمضان میں کریں، آپ راشن بھی رمضان میں بانٹیں، سارا سال جو ہے وہ ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کوئی چیز کی کمی تو نہیں، یا پھر وہ بھوکے تو نہیں سو رہے، یا ان کے گھر میں افطاری کا دسترخوان سجا ہے یا نہیں، اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ صرف عبادات کرتے جاتے ہیں، تو آپ کی عبادات زائل ہو جائیں گی، کیونکہ جب تک آپ حقوق العباد ادا نہیں کریں گے تو حقوق اللہ کیسے ادا ہوں گے۔ تو پروگرام کا وقت چونکہ اپنے اختتام کی جانب ہے، تو میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ماہ مبارک میں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔